नाज़रीन, अगले घंटे बहुत ही अहम हो सकते हैं क्योंकि हिजबुल्लाह की जानिब से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है और उसकी वजह यह है कि इसराइल ने फिर लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया है। लेबनान में इस वक्त इसराइल जो है वो शेलिंग कर रहा है, आर्टिलरी जो है वो अटैक कर रही है और इजरायली आर्मी चीफ जो है उसने लेबनान और सीरियन बॉर्डर का जो है वो दौरा किया है और वहां पर जो है वो जंगी मशकें जारी हैं उसको ओवरसी किया जा रहा है और काफी रीजन के लिए क्रूशल सिचुएशन है और रेजिस्टेंस के लिए एक बड़ी फैसला कुन ये नया मार्का जो वो होने जा रहा है और हिजबुल्लाह जो है वो इस टाइम ईरान के साथ भी मुशावरत कर रही होगी, माइट बी के रशिया के साथ भी डिस्कशन जो जारी, क्योंकि ये कोई छोटी जंग तो है नहीं और रशिया साथ सीरिया में मौजूद है और उसके साथ भी डेफिनेटली जो डिस्कशन है वो की जा रही होगी। तो अगले घंटे इस हवाले से अहम हो सकते हैं। एक और जो बड़ी खबर इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर से उनके पर अटैक हो सकता है, यानी सिर्फ एक बॉर्डर से नहीं बल्कि बाकी बॉर्डर से भी इजराइल के ऊपर अटैक हो सकता है। और वन ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूट, एक फेमस इंस्टीट्यूट है, उसकी ये आज रिपोर्ट सामने आई है कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने से सिर्फ चंद दिन की दूरी के ऊपर है। देखिए, जो ईरान के ऊपर जून में अटैक हुआ और अब जो हिजबुल्लाह को जंग के अंदर ड्रैग किया जा रहा है, बाकायदा ड्रैग किया जा रहा है, तो ईरान को कोई डाउट नहीं है कि उस पर दोबारा हमला होगा। यानी ये तमाम चीजें साबित कर रही हैं, जैसे लेबनान के ऊपर कॉन्टिन्यूसली बॉम्बिंग ये साबित कर रही थी कि एक दिन ऐसी एस्केलेशन होगी। तो इजराइल की अब हिजबुल्लाह को जंग में ड्रैग करना ये इस बात का सबूत है कि ईरान के ऊपर दोबारा जब वो अटैक होगा। तो इससे पहले जैसा कि CIA एक्स ऑफिसर ने कहा कि इजराइल जो है वो उसने धमकी लगाई अमेरिकन को कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे ईरान पर अगर अमेरिका ने इंटरवीन ना किया। तो इसलिए ईरान के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो न्यूक्लियर बनाए और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ईरान न्यूक्लियर बना के बैठ जाए और जो है वो अनाउंस ना करे, उसमें टेस्ट ना करे। और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान शायद न्यूक्लियर ना बना रहा हो, क्योंकि अगर एविडेंस की बात करें तो एविडेंस तो किसी के पास भी नहीं है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। एक एस्टिमेट ही है जो सूरत हाल को देखकर जब लगाया जा सकता है। ईरान का सर्वाइवल अब न्यूक्लियर के बगैर देखना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है, तो इसलिए ईरान को भी जब न्यूक्लियर बनाना होगा। और वैसे भी सारी गारंटीज तो बुनियादी तौर पर जो वो फेल हो चुकी हैं। तो इसी दरमियान जो है वो रीजनल पोजीशन क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी आगे फ्यूचर में क्या होना है ये रीजनल पोजीशन डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इस वक्त सबसे बड़ा फियर है हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट, गल्फ चाहता है, गल्फ कंट्रीज चाहते हैं हिजबुल्लाह डिसआर्म हो, हमास को वो पसंद नहीं करते, अंसारुल्लाह के खिलाफ उन्होंने बाकायदा जंग लड़ी है। तो देखें, जो इजराइल कर रहा है वही तो वो, उनके इंटरेस्ट भी तो वही हैं। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है या ये महज इत्तफाक है? माजी में तो जो हो रहा था वो कोऑर्डिनेशन के साथ था, आज ये महज इत्तफाक है, ये कोऑर्डिनेशन के साथ है। और सबसे बड़ी जो गलती होगी रीजन की अगर इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया कि देखिए, इजराइल जो है वो इस जंग को पोर्ट्रे करता है कि ये जंग ईरान को वीक करने की जंग है, कि जो ईरान के इत्तेहादी हैं हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, हमास, इन सब के ऊपर वो अटैक कर रहा है, यानी कि वो ईरान को कमजोर कर रहा है। वो जो गल्फ कंट्रीज चाहते थे अब चाहते हैं या नहीं चाहते, तो इजराइल इसको पोर्ट्रे कर रहा है अ वॉर अगेंस्ट ईरान। तो अगर रीजनल कंट्रीज भी इसी पॉलिसी में शामिल हो जाते हैं कि वो भी कहते हैं कि ठीक है जंग तो ईरान के खिलाफ जारी है ना, तो अगर वो इजराइल के स्ट्रैप के अंदर आ जाते हैं तो ये सबसे बड़ी गलत पॉलिसी होगी, जिसके ज़ाहिर है कि फिर रीजन के लिए कोई अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। और फिर देखिए कि रीजन ने जो बहुत ही डिजास्टर्स अप्रोच अपनाए रखी वो ये थी कि इजराइल को जो डेली अटैक्स उसने अलाउ किए रखे लेबनान पर, और जैसे अब वो गजा में कर रहे हैं डेली अटैक्स, तो अल्टीमेटली फिर एस्केलेशन इसी लेवल के ऊपर जाती है। और इस वक्त आप देखिए कि सबसे अफसोसनाक बात यह है कि लेबनान पर हमले को कंडेम नहीं किया जा रहा, जिससे ये डाउट्स बढ़ रहे हैं कि जो कुछ इजराइल कर रहा है रीजन की, उसमें यानी रीजन से मुराद कुछ मालिक जो हैं उसकी सपोर्ट उसको हासिल है, ठीक है ना। तो ये कंडेम ना करना, इससे डाउट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यही पॉलिसी के कौन किसके साथ खड़ा है। अगर रीजन ने ये कमजोर पॉलिसी अपना रखी तो उसका नतीजा सिर्फ ये निकलेगा कि इजराइल की मजीद जंगें देखेगा रीजन, और मजीद हमले होंगे, सीरिया में मजीद इजराइल घुसेगा और यहां पर अमन नहीं हो सकेगा। इजराइल को रोकने का एक ही तरीका है कि वो डिवाइड एंड रूल को जब वो खत्म करें,
ٹھیک ہے نا, اور ایسے کروشل ٹائم میں وہ ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوں, چاہے وہ عارضی طور پر یہ اپنی پالیسی کیوں نہ بدلیں, جیسے الشرا ہیں وہ عارضی طور پر یہ اپنی پالیسی کیوں نہ بدلیں. اچھا, اب اسی درمیان جو ہے اسرائیل یہ بھی پورٹرے کر رہا ہے کہ حزب اللہ بہت ہی ویک ہے اور وہ بس جائے گا اور 5 7 10 دنوں میں 20 دنوں میں حزب اللہ کو مکمل طور پر کرش کر دے گا. اچھا, لاسٹ ٹائم بھی اس نے کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے دعوے بہرحال کیے تھے, لیکن اب کی بار اس کے دعوے زیادہ ہیں کہ حزب اللہ بڑی مشکل پوزیشن میں ہے, سیریا سے اس کی سپلائی کٹ گئی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو بہت ہی مشکل پوزیشن میں ہے, لیبنیز گورنمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہے. تو بہرحال جب حزب اللہ رسپونڈ کرے گی تو سب کی چیزیں سامنے آ جائیں گی. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حزب اللہ جو ہے وہ سٹیبل پوزیشن میں ہے, اور جب وہ جنگ لڑے گی تو پھر سب کو جب نظر آ جائے گا. تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس وقت لیبنان بارڈر سے خبر یہ آ رہی ہے کہ یعنی اسرائیل والی سائڈ سے کہ اسرائیل نے اپنے شیلٹر جو ہے وہ اوپن کر لیے ہیں, شیلٹرز کھول دیے گئے ہیں. یہ ایک اور سائن ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اسرائیلی میڈیا, شیلٹرز اوپنڈ ان دا ٹاؤنز آن بارڈر ود لیبنان ڈیو ٹو دا ٹینشنز آفٹر دا اسیسینیشن. شیلٹرز جو ہے اس وقت کھولے جا رہے ہیں. یہ 1 سال میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پر شیلٹرز کھولے جا رہے ہیں. اور اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان پر حملہ کئی بارڈر سے ہو سکتا ہے, صرف لیبنان سے نہیں بلکہ کئی بارڈر سے ان پر حملہ ہو سکتا ہے, یعنی دوسرے جو 2 بارڈرز ہیں وہاں سے بھی. اور ایک اور اسرائیلی میڈیا نے یہ بات کی ہے کہ دوسرے ملکوں میں اسرائیلیوں کی یعنی جو ان کے آفیشلز ہیں ان کی ایگزیکیوشنز ہو سکتی ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, دوسرے ملکوں میں بھی اسرائیل کے خلاف آپریشنز ہو سکتے ہیں. سیکورٹی ڈز ناٹ رول آؤٹ ا ریسپانس فرام دا سیرین اینڈ دا جارڈینین بارڈر. سیرین اور جارڈن بارڈر سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی الشرا اٹیک کرے گا یا وہاں سے کوئی جارڈن کی حکومت اٹیک کرے گی یا جارڈن کی آرمی اٹیک کرے گی, نہیں, یعنی باقی جو ریزسٹنس ہے وہ اٹیک کر سکتی ہے. اور جو ایگزیکیوشن آپریشنز ہیں اگینسٹ اسرائیلیز ابراڈ, بیرون ملک, پچھلے مہینوں میں روزانہ اسرائیل کو حملوں کے لیے الاؤ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسرائیل رکا نہیں, اس نے جنگ مزید امپوز کر دی. ایران کے خلاف مسلسل نیریٹو بن رہا ہے, کبھی IAEA سے ریزولوشن آ رہی ہے, کبھی کوئی وہ نیریٹو بنا رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ بھی الٹیمیٹلی وہاں پر ایک مکمل جنگ کی صورت میں نکلے گا. اور دیکھیے آج حزب اللہ کو جنگ میں ڈریگ کرنا, لیبنان کو جنگ میں ڈریگ کرنا, فلسطینیوں کے مسلسل جو وہ وائلنس کرنا, یہ اس ایسٹیمیٹ کو دوبارہ ثابت کر رہا ہے جو ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اسرائیل کا اصل مقصد کیا ہے, گریٹر اسرائیل بنانا, فلسطینیوں سے تمام ان کی لینڈ چھین لینا, فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ کرنا. تو دیکھیے وہی چیز تو ہو رہی ہے, یعنی درمیان میں جی سیز فائر ہو گیا, اچھا جی معاملات یہاں پر رک گئے, غزہ کی ریکنسٹرکشن نہیں, یہ سب آپ کہہ لیں کہ ایک ڈائیورٹ کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اور اسرائیل کے سٹاک پائل کو فل کرنے کے لیے. اور آپ یاد کریں کہ اسرائیل کے خلاف جو مومنٹم بنا ہوا تھا, جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے, وہ ختم ہوئے ایک طرح سے. تو بنیادی جو پالیسی ہے وہ وہیں اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اسرائیلی جو آرمی چیف ہے اس نے دورہ کیا ہے ناردرن اسرائیل کا, ٹو اوور سی دا سرپرائز مینوور دیٹ لانچڈ ٹوڈے. آج جو اچانک جنگی مشقیں شروع ہوئی ہیں اس کو اوور سی کرنے کے لیے اسرائیلی آرمی چیف وہاں پر پہنچ گیا ہے. اسرائیلی آرمی چیف جو ہے وہ کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے جو اسٹیٹ آف الرٹ اس وقت جاری کیا گیا ناردرن اسرائیل کے اندر, اور ٹینشنز آن دا بارڈر ود اسرائیل اینڈ مینوورز آن دا سیرین فرنٹ. دیکھیں اگر ریجن کو اب بھی سینس نہیں آئی اور اگر الشرا کو اب بھی سینس نہیں آئی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ریجن کے لیے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. شام کے فرنٹ پر بھی تیاری ہو رہی ہے, شام کے لیے بھی باقاعدہ وہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں, اور شام میں جو صدرن سیریا ہے وہاں پر وہ اپنا انفراسٹرکچر جب وہ بلڈ کر رہے ہیں آلریڈی, اور اب انہوں نے جنگی مشقیں باقاعدہ شروع کر دی ہیں. تو ساتھ ہی اسرائیل نے لیبنیز گورنمنٹ کو یہ میسج کنوے کیا ہے کہ اگر تم نے آگے سے ایک بھی راکٹ فائر کیا تو ہم فل سکیل جنگ چھیڑ دیں گے. آپ ذرا اندازہ کریں, یعنی ریجن کی خاموشی کی وجہ سے اسرائیل کی آپ بدماشی دیکھیں, اس نے اتنا بڑا اٹیک کیا بیروت کے اوپر, اب کہہ رہا ہے کہ آگے سے اگر ایک بھی راکٹ آیا تو پھر ہم مکمل جنگ چھیڑ دیں گے, اور پیچھے سے مزید حملے کر رہا ہے. ابھی صدرن لیبنان پر اسرائیل کی اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے, آرٹلری جو ہے وہ اٹیک کر رہی ہے. اسرائیلی آرٹلری شیلنگ ٹارگٹس دا ٹاؤن آف ہولا ان دا صدرن لیبنان. آرٹلری میں گولے برس رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک ادھر گر رہا ہے ایک ادھر گر رہا ہے, تو اسرائیلی آرٹلری جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے. اور اسرائیل جو ہے اس نے لیبنان کی گورنمنٹ کو کہا کہ اگر حزب اللہ نے ایک بھی راکٹ چلایا تو ہم فل سکیل جنگ لانچ کر دیں گے. آپ ذرا یعنی اتنی بدماشی. تو یہ سب ریجن کی خاموشی کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل کو اتنا طاقتور ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجن اتنا ویکنس اس نے شو کروائی ہے, اتنی کوورڈنس شو کرائی ہے, اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے ٹریپ میں آیا ہوا ہے کہ اس جنگ کو وہ وار اگینسٹ ایران دیکھتا ہے,
کہ ٹھیک ہے اس سے ایران کمزور ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیسے عرب لینڈز پر قبضہ ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیسے نہتے لوگ جو روزانہ اسرائیلی کلنگ مشین کے اندر مارے جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ 3 لاکھ فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، اس کو یہ نظر نہیں آتا۔ تو اس میں جو مڈل ایسٹ کی ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے، جو اسرائیل کے ساتھ کوارڈینیشن میں، اور ان کے بہت سارے جوائنٹ پروجیکٹس بھی ہیں۔ تو ایران اس ساری صورتحال سے پہلے بھی لڑا ہے، اب بھی لڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ حزب اللہ رسپونڈ کرتی ہے تو وہ سب کو نظر بھی آ جائے گا، ایران پہلے بھی ان سب سے اکیلا لڑتا رہا ہے اور اب بھی لڑے گا۔ تو اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم حزب اللہ کو ویک کرنے کی جو کیمپین ہے وہ جاری رکھیں گے، یعنی ان کے حملے جاری رہیں گے، آگے سے اگر ایک بھی راکٹ آیا تو ہم ٹوٹل وار لانچ کر دیں گے۔ تو ایسی اینٹی کو آپ صرف طاقت سے ہی جواب دے سکتے ہیں، اس کو بیانات سے جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، کہ یہ غلط ہے، یہ کتنی زیادتی ہو رہی، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک طاقت سے جب جواب دیا جاتا ہے تو ہی ایسی اینٹی کی عقل ٹھکانے آتی ہے، جیسے ایران کے معاملے میں آئی۔ اچھا، ساتھ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ تو بہت ہی ویک ہے، اور اگر اس وقت اس پر بہت سارے حملے لانچ کر دیے جائیں تو پھر یہ بالکل کرش ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی سورسز، حزب اللہ کین بی ڈرامیٹیکلی ویکنڈ فار مینی ایئرز ود جسٹ اے فیو ڈیز آف فائٹنگ۔ اگر ہم بس تھوڑے سے دن بھی حزب اللہ کے ساتھ لڑ لیں تو حزب اللہ اتنی کمزور ہو جائے گی کہ آنے والے کئی سالوں تک یہ بالکل کسی کام کی نہیں رہے گی۔ یعنی وہ ایک نیریٹو ہے جو وہ دے رہی ہے عربز کو بھی۔ دیکھیں، عربز چاہتے، بھائی سعودی عربیہ چاہتا ہے نا کہ حزب اللہ کو کرش کیا جائے، حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے، باقی گلف چاہتے ہیں، حماس کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ میسج کس کو ہے؟ یہ امریکنز کو ہے اور گلف کو میسج ہے کہ تمہارا کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور بس چند دن لگیں گے۔ تو غزہ میں بھی یہ ایسی ہی گرین لائٹ ریجن سے لے کر گئے تھے، اور رپورٹس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ریجن نے کہا تھا کہ 1 سال تک کا اسرائیل کو ٹائم ہے، اور اسرائیل نے وہاں پر جا کر جو کیا، ٹھیک ہے، وہاں پر جا کر جینوسائیڈ کر دی۔ تو پھر سیریا میں ان کے ساتھ ڈبل گیم کی اسرائیل نے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اب لیبنان میں اسرائیل کے ڈبل گیم کا یہ شکار ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیے اسرائیل کے ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز نے رفح سٹی کے اوپر بمباری کی ہے، وہاں پر اٹیک کیا ہے۔ اور بین گور جو ہے ناظرین، وہ بہت سارے عربز بھی رہتے ہیں، فلسطینی عربز رہتے ہیں، تو ان کے علاقوں میں داخل ہوا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے نا جو ویسٹ بینک میں اور غزہ میں ہیں، ایک فلسطینی عربز وہ بھی ہیں جو اسرائیل کی اس بارڈرز کے اندر جب رہتے ہیں۔ تو خاص کر ان کی جو آبادی ہے وہ بارڈر ایریاز کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ یعنی اسٹیٹ آف اسرائیل کے اندر رہتے ہیں۔ تو ان کے ولیجز میں نجیب ڈیزرٹ کے اندر بین گور وہاں پر داخل ہو گیا ہے۔ اس شخص کے آپ کام دیکھیں، تو وہاں پر جا کر اس نے 36 لوگوں کو گرفتار کروایا ہے، اور وہاں پر اس نے جا کر کہا کہ میں، مطلب وہ عرب جو اسرائیل کے ساتھ ہے ان کو بھی نکال رہا ہے وہاں سے، ان کو بھی وہاں پر جا کر ان کے گاؤں میں دھمکیاں دے رہا ہے۔ ذرا اسرائیلی گورنمنٹ کا سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے ایران کے خلاف، کیا جاری ہوا ہے ذرا دیکھیے۔ کہتا ہے کہ ایران کے پاس، اور جاری کہاں پر ہوا ہے؟ ال عربیہ، جو کہ سعودی عرب کا میڈیا، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، اسرائیلی گورنمنٹ ٹو ال عربیہ، کہتا ہے ایران کے پاس بہت پیسہ ابھی بھی ہے کہ یہ جو ریزسٹنس ہے اس کو مزید جو سپورٹ ہے وہ دے سکتا ہے۔ اچھا، یہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، یعنی ان کا نیریٹو یہ ہے کہ جو ریزسٹنس ہے وہ ایران کا بازو ہے، ریزسٹنس کو ایران جب استعمال کرتا ہے تو ریزسٹنس پر حملہ جو ہے وہ ایران پر حملہ ہے، اور اس سے ہم ایران کو کمزور کریں گے۔ تو یہ بہرحال ان کا جو نیریٹو ہے کہ ایران ان کو اپنے مقاصد کے لیے بنا کر رکھا ہوا۔ تو مطلب ہر ملک اپنے ڈیفنس کے لیے اور اپنے الائز بناتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ ایک ایسی کلنگ مشین کے جواب میں، اگر وہ اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے، جن کے اوپر براہ راست اسرائیل نے اٹیک بھی کیا ہوا۔ تو اصل آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا، اب ایک کے بعد ایک مسئلے کو دیکھتے چلے جائیں، ایٹ دی اینڈ آپ کو آخری مسئلہ کیا نظر آئے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی مونارکیز ہیں وہ امریکہ کے بغیر چل نہیں سکتی، اور وہ کوئی ایسا سٹیپ لے نہیں سکتی جو امریکہ کو اور اسرائیل کو پسند نہ ہو۔ بس اتنی سی بات ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، ساری بنیادی بات وہیں جا کر رکتی ہے۔ تو جو امریکنز نے کہنا ہے وہ ان کو کرنا پڑنا ہے، کیونکہ جیسے ٹرکی ہے وہاں پر مونارکی تو نہیں ہے، یہ مونارکیز چل رہی ہیں ان کی وجہ سے رہی ہیں، کیونکہ یہ چل نہیں سکتے۔ ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ میں اگر امریکہ کی سپورٹ ہٹ جائے تو یہ 48 گھنٹے نہیں نکال سکتے، یہ اس طرح کی اس نے ایروگنٹ بات کی تھی پچھلے اپنے ٹینیور کے اندر۔ تو گلوبل انسٹیٹیوٹ جو ہے فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی، اس نے یہ کہا ہے کہ ایران نیوکلیر ٹیسٹ کی طرف جا رہا ہے، ایران بہت قریب ہے نیوکلیر بنانے کے، اور ایک نیوکلیر ٹیسٹ یہ آنے والے دنوں کے اندر یا ایک آدھ ہفتے کے اندر جب وہ کر سکتا ہے، یہ آج انہوں نے جب وہ خبر دی ہے۔ تو اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب ایران بالکل یہ غلطی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کی گارنٹی کے اوپر جب بیٹھا رہے،
ایران کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ پتا ہے کہ حملہ دوبارہ ہوگا، تو نیوکلر ہی اب اس کے سروائیول کی ایک ہی راستہ اس کے سروائیول کے لیے ہے، اور وہ نیوکلر ہے، کیونکہ آپ نیوکلر سٹیٹ سے لڑنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکن میگزین میں ایران کے شہید ڈرونز کے بارے میں آج انہوں نے لکھا ہے، ایک امریکن میگزین نے تفصیلی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایران کے جو شہید ڈرونز ہیں یہ فیوچر وارفیئر کا حصہ ہیں، یعنی انہوں نے جو وارفیئر ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے، یعنی ایک نیا ہتھیار آتا ہے نا تو وہ وارفیئر کو بدل کے رکھ دیتا ہے، جیسے ایک زمانے میں ٹینکس جب انٹروڈیوس ہوئے تھے تو انہوں نے جنگ کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا تھا، پھر جدید طیارے، ٹھیک ہے نا، تو ایران کے شہید ڈرونز نے جنگوں کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، ایک جنگ کا نہیں، اوورآل وارفیئر ہی بدل کے رکھ دیا، یعنی جیسے ہم تلواروں سے بندوقوں کی طرف آئے، بندوقوں سے مشین گنز کی طرف آئے، پھر آگے ٹینکوں کی طرف آئے، تو ایک ایک ہتھیار، تو یہ کیسا ہتھیار ثابت ہو رہا ہے؟ ہیز امریکہ نوٹسڈ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسٹریٹجک ٹول بن گیا ہے ایران کے لیے، یعنی اس کی طاقت کے لیے، اور یہ جو چیپ ڈرونز ہیں انہوں نے یوکرین میں رشیا کو بہت سپورٹ کیا ہے، رشیا کو یعنی وکٹوریس کروانے میں ان ڈرونز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اب امریکہ تیزی کے ساتھ ایسے ڈرونز کی طرف توجہ دے رہا ہے کیونکہ وہ اس ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے۔ ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ نے یہ آن ریکارڈ کہا تھا کہ ایران جیسے ڈرونز ہیں وہ ہمیں بنانا ہوں گے، ایران کے ڈرونز بڑے اچھے ہیں، وہ سستے بھی ہیں اور ایفیکٹو بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ہے ریالٹی، باقی وہ کہیں حزب اللہ کمزور ہے یا ایران کمزور ہے، یا پہلے بھی وہ یہی کہتے تھے، تو اب جب جنگ ہوگی تو وہ ویسے بھی سب کو جو نظر آ جائے گا۔ اچھا، اسی درمیان جو ہم ناظرین ریجنل پوزیشن کی بات کر رہے تھے کہ ریجن میں جو ایک پھڈا ہے، اب دیکھیے نتنیاہو کی ایک سٹیٹمنٹ، مسلم برادرہڈ کے بارے میں آپ ساری ہسٹری جانتے ہیں، پہلے بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے، ٹرمپ نے جب اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جب ڈکلیئر کیا، یہ مسلم برادرہڈ سے جو مڈل ایسٹ کی منارکیز ہیں وہ سب زیادہ اپنے آپ کے لیے خطرہ محسوس کرتی ہیں، اور مسلم برادرہڈ کی اور ان منارکیز کی ایک لمبی جنگ ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے ہوئی ہے۔ تو نتنیاہو نے کہا ہے کہ میں ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مسلم برادرہڈ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے، یعنی حزب اللہ کو وہ بھی ڈسارم کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے، حماس کو ڈسارم کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتے ہیں، اسرائیل وہ کرنے کا پورٹرے کر رہا ہے، انصار اللہ کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑ رہی ہے اور اسرائیل وہی کر رہا ہے، مسلم برادرہڈ کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، اور نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ بہت شکریہ ٹرمپ آپ نے یہ کیا، تو یہاں پر ڈاؤٹس ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جو سوڈان کا مسئلہ ہے نا وہ یہاں پر بہت لنک ہے، کیونکہ سوڈان کے مسئلے پر باقاعدہ عرب ملکوں کا آپس میں پھڈا ہے، سعودی عرب ایک طرف ہے، UAE دوسری طرف ہے، تو اس کو بھی اسرائیل ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ اب امریکہ نے پرپوز کیا ہے کہ ہم 4 ملکوں کو شامل کرتے ہیں جو مسئلہ ریزالو کروائے گا، جس میں UAE بھی ہے۔ تو فتح البرہان، جن کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے، فتح البرہان نے، اور مصر بھی سپورٹ کرتا ہے، تو فتح البرہان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا UAE کو بالکل ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ برہان سلیمز US envoy rejects UAE role in Sudan mediation۔ تو یعنی اس کا جو پھڈا ہے وہ فلسطین کے معاملے میں بھی، پھر چونکہ UAE کا آپ دیکھیں نا بہت زیادہ کوارڈینیشن ہے اسرائیل کے ساتھ، جب قطر پر اٹیک ہوا تو قطر چاہتا تھا کہ UAE اسرائیلی امبیسڈر کو نکالے، UAE نے نہیں نکالا، تو ظاہر ہے کہ جو وہاں پر سوڈان کی جنگ چل رہی ہے اس میں UAE کو سپورٹ ہوگی اسرائیل سے، تو سوڈان کے معاملے کی وجہ سے بھی یہاں پر ڈویژن ہے۔ تو بڑے ان یوزلی یہ ڈائریکٹ ریمارکس جو ہے وہ فتح البرہان سے آئے ہیں، انپریسیڈنٹڈ لیول آف کلیئرٹی سوڈان کی پوزیشن میں انہوں نے دی ہے کہ UAE جو ہے، UAE کا کوئی رول نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کہا کہ UAE جو ہے وہ اس نے جو RSF ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت کچھ سوڈان میں جو تباہی آئی ہے۔ So world has witnessed that the UAE is the party supporting the rebels against the Sudan state۔ UAE تو سپورٹ کر رہا ہے، وہ تو ایک پارٹی ہے، تو ہم اس کو میڈیشن میں کیسے قبول کر لیں۔ Strong stance against the RSF۔ The terrorist force guilty of killing civilians, robbery, genocide and ethnic cleansing۔ یعنی RSF جو ہے وہ اس نے جینوسائڈ کی ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح معاملات نہیں ہو سکتے، اور اس ملک کو ہم شامل نہیں کر سکتے کہ جو پارٹی ہو۔ ادھر مسئلہ چل رہا ہے لیکن اس کا براہ راست کردار ادھر بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عرب ممالک واضح طور پر ڈیوائیڈڈ ہیں، واضح طور پر۔ اس لیے آپ دیکھیے نہ OIC کا کوئی اجلاس ہو پا رہا ہے، نہ ہی عرب لیگ کا کوئی اجلاس ہو پا رہا ہے سوڈان کے اوپر، حالانکہ وہاں پر ایک جینوسائڈ، پراپر جینوسائڈ ہو رہی ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔